कुरान अदनान हम वक्त को ज़ाया किए बगैर, क्योंकि पिछली दफ़ा पिछले सेमिनार जो हुआ उसमें कुरान साहब ने इसकी अहमियत जो आप हजरात तक पहुँचा दी थी, उस अहमियत का आज से हम फल देना शुरू करेंगे। इन अहबाब को जो अहबाब नए यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं उन्हें दोबारा दिल की अथागराहियों से खुश आमदीद कहता हूँ और साथ ही ये गुजारिश करने की कोशिश करता हूँ कि पिछली दफ़ा बुरहान साहब ने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में कुरान मजीद फुरकान हमीद की अहमियत आम हालात में नमाज तहारत से लेकर नमाज और नमाज से लेकर आगे तक के हिस्से में बताई। तहारत से लेकर जब नमाज के हिस्से को कंप्लीट करने के लिए हमें इतने हिस्सों से गुजर कर जाकर तो हमें नमाज की पूरी तरीके से पढ़ने की जो सही मिलती है, उसी तरीके से ही कुरान मजीद फुरकान हमीद जो आम तौर पर हम लोग आम जुबान में पढ़ने की कोशिश करते हैं और तजवीज़ के लिहाज से हम उसको इग्नोर करते हैं या हमें पूरी तरीके से उसका इल्म नहीं होता, तो उन्होंने इस चीज़ का जो प्रोग्राम बनाया, इस कोर्स का 21 दिन के प्रोग्राम का, उसको 7 दिनों में कन्वर्ट करके तो उस अहमियत को जो 21 दिन में उन्होंने बतानी थी वो 7 दिन में इंशाल्लाह बताने की कोशिश करेंगे। आप अहबाब से सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि आप थोड़ा सा जितना वक्त पर हम लोग आएंगे उतना हम वक्त पर फारूक हो जाएंगे और वक्त हमारा यही है कि 7 बजे हम इंशाल्लाह नमाज के लिए खड़े हो जाएंगे इन 7 दिनों के लिए। उसके बाद हमारा जो मस्जिद का टाइम है वो तो 7:30 बजे का है, लेकिन इस दौरान चूँकि आधा घंटा पौना घंटा नमाज में लगता है, आधा घंटा नमाज में लगेगा, 1 घंटा तकरीबन यहाँ लेक्चर में लगेगा और लेक्चर के बाद थोड़ा सा आप चाय का इंतज़ाम किया हुआ है, आप लोग चाय भी पिएंगे तो टाइम वक्त इतना गुजर ना जाए कि आप अहबाब सुबह के वक्त जब आप काम पर जाएँ तो वहाँ थोड़े से तंग हो। उस तंगी को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप थोड़ा सा वक्त 15-20 मिनट पहले ले आएंगे तो हम इंशाल्लाह आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा और आप भी जल्दी फारग होकर घरों को जाने की ट्राई करेंगे। लेकिन जो हिस्सा यहाँ आपको बता दिया जाएगा वो आप एक दफ़ा या जो कायदा इन्होंने आपके हद तक आपके हाथों में दिया है, इस कायदे को आप किसी किस्म का प्रॉब्लम फेस करें तो आप इस वक्त जो तफसीरें पढ़ाएंगे इसके बाद घरों में जाकर अपने बच्चों के साथ भी डिस्कस करें और इसमें कोई प्रॉब्लम पेश आए तो अगले दिन आप बेशक उसको निशान लगाकर तो आकर अलहदगी में भी उसको आप पूछ सकते हैं और इसी तरह मजलिस के अंदर भी आप उसको पूछ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसको मैं ज़्यादा कायल ना रहूँ आप लोगों में, गुजारिश करूँगा बुरहान साहब से कि आज की इस जो सेमिनार है उसका आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आखिरतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वरत्तिलिल क़ुरआना तरतीला वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा युहिब्बु अन युक़रअल क़ुरआन कमा उन्ज़िला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम रहमान में फरमाया कि कुरान मजीद को खूब ठहर ठहर कर पढ़िए और इस पर उलमाए किराम फरमाते हैं ठहरने से मुराद तजवीद है। किसी का कहना यह है कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ से जुदा करके पढ़ें, एक लफ्ज़ पूरा पढ़ लिया जाए फिर दूसरे की बारी आए, जैसा कि हम हालत नमाज में रुकू से जब खड़े होकर पढ़ते हैं ना तो हम कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हैं, तो ऐसा नहीं बल्कि समी अल्लाहु लिमन हमीदा ये तलफ़ुज़ अदा किया जाए। एक हर्फ एक लफ्ज़ को मुकम्मल पढ़ लेने के बाद में दूसरे लफ्ज़ की बारी आए तो अधूरा लफ्ज़ पढ़कर दूसरे को शुरू कर देना ये संगीन गलती है। तो इसी चीज़ का ख्याल रखते हुए हमने तजवीद के मुताबिक कलाम पाक पढ़ना है और नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम को जो फरमान आलिशा मैंने पढ़कर सुनाया उसमें रब्बे कायनात के प्यारे हबीब मुकर्रम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बेशक अल्लाह ताला कुरान मजीद का पढ़ना ऐसे पसंद फरमाता है जैसा कि वो नाजिल हुआ है। अब कुरान तजवीद के मुताबिक, अब तजवीद किसे कहते हैं? तजवीद सिफात हुरूफ का ख्याल रखते हुए क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक कलाम रहमान की तिलावत करना यही तजवीद है। जो उसके रूल्स हैं
اصول و ضوابط ہیں اس کے مطابق ہم انشاءاللہ العزیز پڑھنا سیکھنا شروع کریں گے۔ اس میں بیسک چیزیں دو ہیں، ایک تو ہے صفات کے بارے میں جاننا، مخارج حروف، یعنی کہ ان حروف کا ادائیگی کیا ہے، کہاں سے کس طرح ادا ہوں گے۔ جیسے کہ میں نے یہاں پر الف سے لے کر یا تک کی تختی کے مطابق سارا کچھ لکھا ہے۔ یہاں پر یہ ترتیب جو میں نے یہاں پر تحریر کی ہے یہ مخارج کے اعتبار سے ہے۔ ابھی تو ہم ان کا مخرج سیکھیں گے کہ حروف کہاں سے اور کس طرح ادا ہوتے ہیں۔ حروف کی ادائیگی میں کچھ حروف موٹے پڑ جاتے ہیں، کچھ باریک ادا ہوتے ہیں، تو ہم نے خیال کرنا ہے کہ کون سے حروف ہیں جن کو ہم نے پر پڑھنا ہے، یعنی موٹی آواز سے پڑھیں گے۔ کچھ حروف ایسے ہیں جو باریک آواز میں پڑھے جاتے ہیں، اور ان میں 3 حروف ایسے ہیں جن کی آواز کبھی باریک ہوتی ہے اور کبھی پر ہوتی ہے۔ یہی حروف جنہیں ہم الف، لام اور را کہتے ہیں۔ اصل ایشو سے ان 3 حروف کا ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہوگا۔ باقی 7 حروف وہ ہیں جنہیں ہر صورت میں پر ادا کریں گے، جیسے کہ غین ہے، خا ہے، قاف ہے، ضاد ہے اور طا ہے، اور اس کے بعد یہ ذا ہے، اور اس کے بعد یہ صاد کا لفظ ہے۔ یہ کل 7 حروف ہیں جنہیں ہم ہمیشہ پر پڑھیں گے۔ انہیں ہم کہتے ہیں حروف مستعلیہ۔ مستعلی کے حروف کتنے ہیں؟ 7، اور کبھی باریک کبھی پر والے حروف کتنے ہیں؟ 3۔ 7 اور 3 ہو گئے کل ٹوٹل ملا کر 10۔ اب حروف تہجی، ان تمام حروف کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں، حروف مفردات بھی کہتے ہیں اور حروف ہجا بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال ہم نے ان کو یاد رکھنا ہے۔ پورا کلام پاک جو ہے وہ انہی 28 حروفوں سے مل کر بنا ہے۔ اب ان 28 حروفوں کا جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ جب تک ہم ان کے تلفظ کا خیال نہیں رکھیں گے معنی تبدیل ہوتے چلے جائیں گے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میں نے یہاں پر کچھ لفظ لکھے ہیں، جیسے کہ لفظ ہے قل، اور ایک ہے کل۔ کتاب والے کاف سے لکھا ہے، ایک قلم والے کاف سے لکھا ہے۔ اگر قل کہیں گے تو معنی ہوگا کہو، اور اس کتاب والے کاف سے ادا کریں گے تو معنی ہوگا کھاؤ۔ اور اس پر اور باریک میں الفاظ کے میننگ تبدیل ہو رہے ہیں، اور اسی طرح قلبن اس کا معنی ہے کتا، اور اس قلبن کا معنی کیا ہے؟ دل۔ یعنی اس کتاب والے کاف اور قلم والے کاف کے معنی میں یہ فرق آ رہا ہے۔ اور ہا اور ہا میں دیکھیں، احد کا معنی ایک ہونا، ایک، یکتا، واحد، اور اس احد کا معنی ہے بزدل۔ اردو میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ الفاظ ایسے بھی ہیں جن پر زبر زیر کی پیش کی اگر ہم غلطی کر جائیں تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ بطور یہاں پر لفظ لکھا ہوا ہے، اگر میں زیر سے پڑھوں تو دل دل پڑھا جاتا ہے، اس کا معنی دل دل، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر میں زبر سے پڑھوں تو دل دل ہو جائے گا، معنی کہیں کہیں جا پہنچے گا۔ اور اگر میں اس کو پیش کے ساتھ پڑھوں تو دل دل، تیز رفتار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو تینوں معنی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ زبر سے پڑھنے سے کچھ اور بن رہا ہے، زیر سے کچھ اور، پیش سے کچھ اور۔ یہ تو اردو اعتبار میں ہے۔ تو عربی میں لفظ کا معنی کہاں سے کہاں تک جا پہنچتا ہے، جیسے کہ یہاں رجلن ہے اور اس کا معنی ہے مرد، اور زیر کے ساتھ پڑھنے سے معنی ہو جائے گا پاؤں، اگر زیر لگا کے ادا کریں گے۔ زبر زیر کی غلطی سے معنی تبدیل ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب ہم حرف کو حرف سے تبدیل کریں گے تو معنی کہاں تک جا پہنچیں گے۔ تو پتہ چلا کہ تجوید کا علم جاننا از حد ضروری ہے۔ اور جو شخص علامہ جزری فرماتے ہیں، جو شخص علم و تجوید کے مطابق کلام پاک کی تلاوت نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے۔ لیکن ہمارے لیے یہ اللہ رب العزت نے ایک رعایت کا پہلے رکھا، جب تک ہم جانتے نہیں پہچانتے نہیں اس وقت تک اللہ رب العزت ہم سے درگزر فرمانے والے ہیں۔ یہ نہیں کہ آج کئی لیکچر سن کے آپ کہیں گے تجوید کے مطابق آتے نہیں، نماز چھوڑتے نہیں۔ نماز کی ادائیگی اسی انداز سے کریں گے جیسے آپ کرتے آ رہے ہیں۔ دانستان طور پر کوئی بھی شخص غلط پڑھنے کو تیار نہیں ہے، وہ تو جس طرح بچپن میں پڑھایا گیا اسی طرح وہ زبان پہ الفاظ رٹے گئے اور اسی انداز سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ تو ہمارے لیے جب تک ہمارے سانسیں باقی ہیں، ہمارے وجود میں جان ہے، اس وقت تک ہم نے
علم دین سیکھنا ہے. اور حدیث مبارکہ ہے بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری طرف سے اگر تم ایک آیت کا بھی علم جانتے ہو. تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عالیشان ہمارے لیے راہ ہدایت ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ اس کی پابندی کریں، جو علم ہمیں ملے ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اور علم حاصل کرنے کے لیے ہم تگودو بھی کریں. اور جو شخص علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. تو یہ تو ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شاندار ہمارے لیے پیغام دیا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. آج ہم سیکھنے کے عمل پہ یہاں پہ موجود ہیں. آج سیکھیں گے، کل انشاءاللہ سکھائیں گے بھی صحیح، تو پھر ہم بہترین لوگوں میں شمار ہو جائے گا. یہ سرکار دو عالم فرمان رسول ہے. تو لہٰذا ہم اس کے لیے تگودو بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے. سردی کا موسم ہے، کچھ کو سردی بھی ستائے گی آتے ہوئے، لیکن تھوڑی سی محنت مشقت کی ہے بات. ایک ہفتے کی کوشش کریں انشاءاللہ العزیز. ہمیں یہاں تجوید کا علم، ہمیں جو بیسک چیزیں ہیں وہ ہمیں پتہ چل جائیں گی. تو اس کے بعد اگر ہم گھر میں بیٹھ کر بھی نیٹ کے ذریعے بھی بہت سے قرآن ذات کے قاریوں کی آواز میں ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے، ہم وہاں ان کی تلاوت سن کر بھی اپنی اصلاح کر لیں گے. لیکن وہاں پر یہ جو بیسک جو چیزیں وہ سمجھائی نہیں جا رہی، تو اب ہم نے اپنے طور پر اس کو سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے لیے کیا ہے کہ الف سے لے کر یہاں تک تمام حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حروف تہجی. ان کا ان سب سے ازحد ضروری ہے کہ ہم پہلے تو ان کو جانیں کہ ادائیگی ہم کیسے کریں گے. اب حلق کے میں نے 3 پورشن کیے ہیں. یہ شروع کا حلق ہے، یہ درمیان کا ہے اور یہ آخر کا ہے. تو شروع کے حلق سے دور فدا ہوتے ہیں حمزہ اور ہا. مل کے پڑھیے گا، حمزہ حمزہ حمزہ. ہاں سینے سے اگر ہاتھ رکھ کے دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سے آواز یہ سینے سے ہلتا ہے پڑھتے وقت. حمزہ 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 ہا ہا. کچھ لوگ اس کو ہا کہہ کے ایسے نہیں، ادب کے لہجے میں پڑھنا قرآن پاک، بےہودگی نہیں کرنی. ہا ایسے نہیں، جیسا انداز بتایا جا رہا ہے ہم نے اسی انداز سے پڑھنا. ہا ہا بھاری آواز میں ہے. یہی احد، یہی ہا ہے جس کا ہم نے خیال کرنا پڑتے ہو. جیسے یہ سورہ اخلاص کی آیت نمبر 1 کا آخری حرف ہے، لفظ ہے احد، تو اس کا معنی ہے ایک، اور اس احد کا معنی ہے بزدل. تو ہم نے اس ہا کا تلفظ ادا نہیں کرنا، بلکہ جہاں یہ ہا استعمال ہوگی وہاں اس ہا کو استعمال کریں گے، جہاں اس ہا کا استعمال ہوگا وہاں اس ہا کا استعمال ہوگا. تو بہرحال اب اس تلفظ کو یاد رکھیے گا کہ شروع کے حلق سے ہم دور فدا کرتے ہیں. ایک کا نام ہے حمزہ ہا، حمزہ ہا ہا. اب درمیان کے حلق سے ادا کریں گے ہم 2 حروف مڈ سے، درمیان سے. عین عین اس کے لیے ہم مد کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہ حرف مدہ میں شمار ہوتا ہے. مد لازم ہوتا ہے. یہاں پر جب ہم عین کہتے ہیں نا تو یہ تلفظ بنتا ہے عین کا. تو یہاں حرف مدہ کے بعد آر سے سکون ہو رہا ہے اور یہ سکون مستقل ہے، تو یہاں پر ہوگا مد لازم. اور اس کی ادائیگی کرتے وقت عین کے تلفظ کو ہم آواز بڑی کر کے ادا کریں گے، جیسے کہ مد کی علامت ڈلی ہوئی ہے. عین ہا کا تلفظ جو ہے وہ صرف سمپل ایسے ہے. الف سے پہلے زبر ہے اور یہاں اس کو ہم الف مدہ کہتے ہیں. مد اصلی ہوتی ہے، آواز ایک الف ہوتی ہے. تو ہا کی مقدار میں آواز ایک الف ہوگی اور عین کی مقدار جو ہے وہ 3 سے شروع ہوتی ہے، 5 تک آواز آتی ہے. تو ہم نے اس کو اس انداز سے پڑھنا ہے. عین کی آواز بڑی کریں گے اور درمیان کے حلق سے ادا کریں گے. عین عین حلق کا درمیان کا حصہ شروع سے نہیں پڑھنا، درمیان سے ادائیگی ہوگی اور منہ کھول کر آواز کو باریک ادائیگی میں پڑھیں گے. عین ہا عین ہا. اب آپ پڑھ کے سنائیں گے 2 لفظ.
ہا شاباش آپ ادا کیا کریں ہاں جی آپ پڑھ کے سنائیں ہاں آواز کو لمبی کرنی ہے جی اب آپ پڑھیں ہاں بالکل صحیح ہے لیکن آئین کو تھوڑا سا لمبا کرنا تھا آپ نے جی آپ پڑھیں آئین پڑھیں ہاں آپ بتائیں کیا کریں دوبارہ سے کریں شاباش کچھ قدرے بہتر ہو رہا ہے جی آپ پڑھیں ہاں جی آپ آگے کیا کریں شاباش ہاں جی شروع کرنے سے کیا پڑھتے ہیں حمزہ ہاں ہاں شروع کرنے سے ہاں جی آپ پڑھیں شاباش جی آپ پڑھیں ہاں جی آپ پڑھیں اب درمیان کے الگ سے کون سے حرف ادا کریں گے ہاں کو بھاری نہیں کرنا باریک کرنا ہاں جی آپ پڑھیں درمیان کے الگ سے ہاں آواز کو تھوڑا سا لمبا کرنا جی آپ پڑھیں ہاں جی آپ پڑھیں لاسٹ میں ہاں جی آپ پڑھیں ہاں جی آپ پڑھیں عین ہاں سے ادائیگی ہوگی عین ہاں اب شروع کرنے سے کیا پڑھتے ہیں ہماری آواز میں حمزہ ہاں درمیان سے عین ہاں الگ کے آخر سے یہاں سے دونوں حروف موٹے آواز میں پڑھیں گے پورا آواز میں غین جس طرح ہم نے عین کی آواز کو لمبی کی تھی نا اسی طرح غین کی ہوگی غین آواز موٹی کریں گے غین اس میں جب ہم حروف کی ادائیگی کرتے ہیں نا تو صرف بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہر حروف جو پور پڑے جا رہے ہیں موٹی آواز میں ہم ہمیشہ اس میں نا ہونٹوں کو گول کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا صرف اور صرف ایک حرف ہے واو اس میں ہونٹ گول ہوں گے باقی کسی حرف پر ہونٹ گول نہیں ہوں گے بس صرف واو میں ہونٹ گول ہوں گے باقی کہیں بھی آپ نے ہونٹوں کو گول نہیں ہونے دینا اور خا اور یہ غین کا جو لفظ ہے یہ ہمیشہ پر والے حروف ہیں تو ان کی آواز ہمیشہ پر ہوگی لیکن ہونٹ گول نہیں ہوں گے عموماً پر حروف کو پڑھتے وقت لوگ اس کو ہونٹوں کو گلائی کر دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا بس صرف اور صرف واو میں ہونٹ گول ہوں گے لفظ ہم نے موٹے پڑھنے ہیں بس وہ کون سے حروف ہیں وہ 7 ہیں ابھی تک ہم 2 تک پہنچے ہیں یہ غین اور خا تک جب آگے باری آئے گی تب اس کی ادائیگی ہوگی تو حلق کے حصے کتنے ہوئے 3 ہم نے حلق کے حصے 3 کیے ایک شروع کا حلق ہے ایک درمیان کا اور ایک آخر کا آخر کا حلق سے ادائیگی ہوگی غین اکیلے پڑھے تو شرم سی آتی ہے جب اکٹھی آواز نکلتی ہے اس میں پھر سب کی آواز نکل آتی ہے اور اس میں پریکٹس ہوتی ہے یہی پریکٹس کا ایک عمل ہے اور جتنی پریکٹس کریں گے اتنے ہمارے نا اس کی روانگی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ حمزہ 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 ہاں ہاں درمیان سے عین عین
لفظ ہیں، حروف نہیں ہیں. تو بھلا کیسے؟ جب ہم عین کہتے ہیں تو عین کی بھی آواز نکل رہی ہے، یا کی بھی نکل رہی ہے، نون کی بھی آ رہی ہے. تو 3 حروف مل کر ایک لفظ بن رہا ہے. دیکھیں یہ 3 حروف ہیں، 1 2 3. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کبھی بھی ہم سے حرف ادا ہوتا ہی نہیں ہے. کسی بھی اگر میں اس با کو کہوں تو با الف زبر با، یہ اس کا تلفظ ہوگا. تو الف اور با دونوں کی آواز مکس نکل رہی ہے. جس طرح ہا کی نکل رہی ہے، زبر اور الف، ہا اور الف کی آواز نکل رہی ہے. تو آواز 2 حروف مل کر جب لفظ بنتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہمیں لفظ پر ہی نیکیاں ملیں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی ہے. تو جتنی حروف پڑھیں گے اتنی نیکیاں ملیں گی. ہم نے کہا عین، تو عین میں 3 حروف ہے، عین ہے، یا ہے، نون ہے. تو 30 نیکیاں ہیں. تو جتنی بھی ہم پریکٹس کرتے رہیں گے تو یہ نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. حلق کے کتنے سے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ شروع کا حلق، درمیان کا حلق اور آخر کا حلق. آخر کے حلق سے کیا پڑھتے ہیں؟ اور درمیان کے حلق سے کیا پڑھتے ہیں؟ اور شروع کے حلق سے کیا پڑھتے ہیں؟ یہ تو تھے ہمارے حروف حلقی جو ہم نے حلق سے ادا کیے. انہیں ہم کہتے ہیں حروف حلقی، یہ حروف ہیں. اب اس کے بعد یہ زبان کا ہمارے پاس پورشن آ گیا ہے. زبان کے بھی ہم نے 3 حصے کیے ہیں. یہ ایک حصہ، یہ ایک، اور یہ زبان کی نوک ہے، یہ زبان کا سینٹر ہے، اور یہ زبان کا پچھلا حصہ ہے. پچھلے حصے میں سے 2 قاف ہمارے پاس موجود ہیں. ایک قلم والا ہے، ایک کتاب والا کاف ہے. ٹھیک ہے نا. قلم والے کاف سے معنی کہیں کا کہیں پہنچتا ہے، کاف سے کہیں کچھ اور بن جاتا ہے. تو لہٰذا جہاں اس قاف کا تلفظ ہوگا تو یہی ادائیگی کریں گے، جہاں یہ کاف ہوگا تو وہاں اسی لفظ کی ادائیگی کی جائے گی. اب یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ قاف جو ہے زبان کا پچھلا حصہ بالکل لاسٹ والا، یہ اوپر کے حصے کو لگتا ہے، جسے ہم لسان الصغیر کہتے ہیں نا. یہ زبان جب ہم کھولتے ہیں نا اپنی، تو ایک بڑی زبان ہے ہماری، ایک پیچھے چھوٹی سی زبان ہے جو ایسی کاغ سے لٹکا ہوتا ہے، جس کو لسان الصغیر کہا جاتا ہے عربی زبان میں. تو اس وہاں پر یہ زبان کا پچھلا حصہ اوپر کو جا کے لگے گا. تو اس حرف کی آواز جو ہے وہ پورا ادا ہوگی. اس قاف پر بھی اسی طرح مد ہوگی جیسے کہ ہم نے عین پر کی تھی. عین پر جو مد تھی وہ تھی مد لین لازم. اب یہاں پر جو مد ہوگی قاف پر، یہ ہوگی حرف مدہ کے بعد سکون پہلے سے موجود مد لازم ہوگی. آواز کی ادائیگی کریں گے. قاف، بالکل کنارہ، لاسٹ والا کنارہ اوپر اٹھا کے لگائیں گے اور آواز کو موٹا کریں گے اور ہونٹ گول ہونے نہیں دیں گے. وہیں سے جہاں سے ہم نے قاف ادا کیا ہے اس سے تھوڑا سا آگے پورشن وہی ہے، پچھلا حصہ معمولی سا آگے آئیں گے تو یہ سخت حصہ تالو کو لگتا ہے. یہ حصہ یہاں سے ادائیگی کریں گے. کاف، کچھ لوگ پڑھانے والے اس کو کیاف کر کے پڑھا دیتے ہیں، لیکن یہ کیاف نہیں ہے، سمپل حرف ہے. کاف، اچھا. اب یہاں سے تھوڑا سا باریکی، تو عام روٹین میں پڑھتے ایسے ہیں. کاف، اس قاف کا خیال رکھیں گے، یہ اپنے آپ ایزیلی ادائیگی ہے اس کی، تو آسانی سے ہو جائے گا. اس کو ادائیگی کرتے وقت آواز کو موٹا کرنا ہے. اب آ جاتا ہے ہمارے زبان کا سینٹر. اس سینٹر کو کیا کرنا ہے؟ زبان کا بیچ والا حصہ جو ہے اس کو ہم نے اوپر کے تالو کے ساتھ لگانا ہے. لگا کر لفظ کہیں گے. جیسے لفظ کہیں گے تو یہ زبان کا بیچ والا حصہ اوپر سے خود بخود ہٹے گا. ہٹتا ہے تو ہٹنے دینا آپ نے، پہلے لگانا ہے. لگا کر لفظ کہیں گے، جیسے لفظ کی ادائیگی کریں گے نا تو یہ خود بخود ہٹے گا، تو ہٹنے دینا چاہیے. ہٹتا ہے تو ہٹنے دو، نیچے کی طرف آواز جائے گی اس کی. ٹھیک ہے. اب اس کو ادائیگی کریں گے. جیم، زبان کا سینٹر کو اوپر کے تالو کے ساتھ لگائیں گے. جیم،
بیٹھے ہو جس کو زبان کا سینٹر نہیں لگ رہا ہو, کہتے جی یہ ادائیگی نہیں ہو رہی, اگر جس کو ڈیفیکلٹی نظر آ رہی ہے تو اظہار کر دے, میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں. زبان کا سینٹر لگانا ہے اوپر کو. اچھا دوبارہ پریکٹس کر کے دیکھیں, یہی سینٹر کو ہی لگانا ہے. جا لگا, بیچ والے حصے کو لگانا ہے, یہ نوک نہیں نہ, یہ سینٹر کو اوپر لگانا ہے ایسے ابھار کر زبان کو. یہ صفحہ نمبر 2 ہے, پیج اپنا دیکھ لیں. یہاں پر اس صفحے پر جو حروف پڑھے جا رہے ہیں ان کی بناوٹ لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے پڑھنا کس طرح ہے, مد کس پر کرنی, کس پر مد نہیں کرنی. یہاں چھوٹے سا باکس میں ایک الگ سے اس کا تلفظ بھی لکھا ہوا ہے. جیم کا تلفظ اوپر لکھا ہوا ہے کہ جیم کو ہم نے کس طرح کھینچ کے پڑھنا, مد ڈلی ہوئی ہے. اور ساتھ ہی جیم کے سرے بھی لکھے ہوئے ہیں کہ جب یہ کسی لفظ کے ساتھ ملیں گے تو اس کا کون کون سا کٹوا حصہ لگتا ہے اس کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو جوڑ بھی اس کی اس ایک باکس کے اندر 3 چیزوں کا ذکر ہے. ایک تو حرف کا ذکر ہے, دوسرا اس کے تلفظ کا ذکر ہے, تیسرا اس کے جوڑ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ جب آپ کسی لفظ کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ کٹوے حصے بنتے ہیں اس کے, یہ کنڈیشن اس کی ہوتی ہے. تو آپ نے یہیں سے اس کے تلفظ کو دیکھیں, جس حرف کی باری آ رہی ہے جیسے جیم کی بڑی ہے اور پھر جہاں شین ہے پھر اس کے بعد یا ہے, تو وہاں پر ان تلفظ کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس کی نشاندہی ہو جائے کہ ہم نے ادائیگی کیسے کرنی ہے. پڑھیں گے زبان کا سینٹر اوپر کے تالو کے ساتھ لگائیں گے تو اس لفظ کی ادائیگی کریں گے. حرف کو پڑھیں گے جیم لگتی ہے سینٹر آپ کا, بالکل آواز محسوس ہو رہی ہے کہ تینوں حروف میں ان کا زبان کا سینٹر اوپر لگا ہے, ٹچ ہوا ہے. اسی طرح آپ نے بیچ والے حصے کو اوپر لگا کے ادائیگی کرنی ہے. اب ہمارے پاس یہ ایک حرف ضاد جو دونوں سائڈوں پر لکھا ہوا ہے, اس کے بارے میں قرآن حضرات فرماتے ہیں کہ اس حرف کی ادائیگی میں ہم نے زبان کی دونوں سائڈیں, یہ سائڈ اور یہ سائڈ اوپر کی داڑوں کے ساتھ لگانی ہے. یا تو ایک سائڈ لیفٹ لگ جائے یا رائٹ لگ جائے تب بھی درست ہے, لیکن دونوں لگ جائے تو بہت زیادہ بہتر ہے. تو کوشش کریں دونوں ہی لگ جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو زبان کی کروٹیں جو ہے وہ ہم نے داڑوں کے ساتھ لگانی ہے, پھر اس لفظ کی ادائیگی کریں گے. اب اس میں یہ بھی سمجھاتا چلوں کہ بعض لوگ اس کو غوض پہ پڑھتے ہیں, کچھ لوگ اس کو ضاد پڑھتے ہیں, کچھ اسے ضاد بھی پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ضاد جو ہے وہ ہم اردو زبان میں اس کی ادائیگی ضاد سے کرتے ہیں. عربی میں ہم اسے ضاد پڑھتے ہیں کیونکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ عرب کے لغو لہجے سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے. تو عرب کا جو لغو لہجہ ہے, جو مدینہ کا قاری ہے, جو حرم کعبہ کا قاری ہے, وہ ضاد پڑھتے ہیں, ضاد اور غاد نہیں پڑھتے. اور جو تلفظ ہمیں تجوید کی کتب میں ملتا ہے کہ ضاد کا مخرج کیا ہے, وہ زبان کی کروٹ ہی ہے. اور تو ظاہر ہے تو ہم نے اس حرف کی ادائیگی ضاد سے کرنی ہے. اگر ہم اس حرف کو ضاد کے بجائے ضاد پڑھیں تو ضاد کے اوپر آ گیا زبر, تو ضاد زبر ضا ہو گیا, تو یہ ضاد کے اوپر بھی زبر ہے, تو یہ بھی ضا ہو گیا, تو دونوں میں فرق نہیں آیا. تو پتہ چلا کہ یہ لفظ ضاد نہیں ہے. اور اگر اس کو غاد کہیں تو غاد زبر غا اور غین زبر غا, تو یہ بھی غا ہو گیا اور یہ بھی غا ہو گیا. تو پتہ چلا کہ یہ غاد نہیں ہے, سیم آواز کسی بھی حرف کے ساتھ نہیں ہوتی, الگ الگ ساؤنڈ ہے تمام حروف کا, جتنے بھی حروف ہیں ان تمام کا الگ ساؤنڈ ہے. تو لہٰذا کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جی آپ جب اس کو پڑھتے ہیں تو دال سے مشابہت آ جاتی ہے, لیکن دال سے مشابہت نہیں آتی. دیکھیں اس کو زبان کی کروٹ سے جب ادا کرتے ہیں تو یہ پڑھا جاتا ہے بہت زبر با, اور اس کو پڑھتے ہیں زبان کی نوک سے سامنے کے دانتوں کے پیچھے لگتی ہے, دال زبر دا, اور یہ ہے دا. تو فرق واضح ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ ضاد ہے, نہ تو ضاد ہے اور نہ ہی یہ غاد ہے, ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اس کا خیال رکھیے.
اب اس حرف کی ادائیگی کرتے وقت ہم نے زبان کی کروٹوں کو اوپر کی داڑوں کے ساتھ ٹچ کرنا ہے، پھر اس حرف کی ادائیگی کی جائے گی. اور دال پر ذرا تھوڑی سی سختی سے ادائیگی کریں گے. یہاں پر قلقلہ کبرا بھی ہو رہا ہے، آواز ٹکرائے گی دال پر آ کے. آپ پڑھ کے سنائیں. شاباش. آپ پڑھ کے سنائیں. واو کی آواز نہ ہے، دو سیدھا الف کی آواز ہے. ہاں آپ پڑھیں. نہیں، واو کی آواز نہ ہے، دواد نہیں، دود الف کے ساتھ. ہاں ایسے. شاباش. ہاں جی. شاباش. جی آپ پڑھیں. جی شاباش. شاباش. آواز اسٹیٹ لے کے جانا بس. واو کی آواز نہ ہے، بود. ہاں ایسے. شاباش. جی. دال بھی کروٹ لگانی، آواز کو موٹا کرنا ہے. بود ایسے پڑھیں. کچھ قدر بہتر ہوا. جی. ہاں جی آپ. شاباش. جی. ہاں جی آپ. ہاں جی آپ. شاباش. شاباش. واو نہیں، الف کی آواز ہے. ہاں تھوڑا سا موٹا کریں اس کو. قدر بہتر ہوا. جی آپ پڑھیں. شاباش. جی جی. یہ حرف بھی ہمارا کمپلیٹ ہوا. دود کا تلفظ بھی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، فکر نہیں کرنا ہم نے، یہ ہم 7ویں دن بھی پڑھیں گے. یہ چیز جو لیسن آج ہو رہا ہے وہ 7ویں دن بھی پڑھا جائے گا، لیکن اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہوگا جتنے آج اس کو پڑھ رہے ہیں. ہر لیسن ڈیلی ریوائز ہوتا رہے گا. ڈیلی جو آج پڑھیں گے کل بھی ہوگا، پرسوں بھی ہوگا، پھر اس کے اگلے دن بھی ہوگا. یہ روٹین سے چلے گا. اگر آج کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تلفظ نہیں ذہن میں بیٹھا، تو اگلے دن آ جائے گا، اگلے نہیں تو اس سے اگلے روز آ جائے گا. انشاءاللہ آ جائے گا. تو ٹھیک ہے نا. اب ہم پڑھیں گے زبان کی نوک سے. اگر یہ زبان کی نوک اگر ہم اوپر کے تعلق کی باؤنڈری پہ لگائیں نا، جہاں ہمارے مسوڑے کے پچھلے کی جگہ ہے، تو یہ لفظ خود بخود ادا ہوتے ہیں. لام اور نون اور را. آپ سمپل اپنے طور پہ پڑھیں گا، کہیں لام. یہ 3 حروف ایسے ہیں، لام، نون، را، جس کے لیے آپ کو بالکل بھی فکر کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود بخود پڑھیں گے، زبان اپنے مقام پہ جا کے خود ہی لگتی ہے. اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. یہ 3 حروف انتہائی آسان ہے، لام اور نون اور را. جب بھی آپ ان کی ادائیگی کریں گے، آپ نوٹ کرنا کہ زبان ایک ہی جگہ لگتی ہے جاگے اوپر. لام. اب اس کے تلفظ کو کہاں سے ادا دیکھیں گے ہم؟ پیج نمبر ہمارے پاس جو 2 ہے، صفحہ نمبر 2 پر لام کے تلفظ کو دیکھیں. مد ہے نا اس کے اوپر، تو اس لحاظ اس کو کھینچ کے ادا کریں گے. ٹھیک ہے نا. لام. اسی جگہ لگی نا اوپر. نوٹ کرنا، جہاں لام میں لگی تھی وہیں زبان نون پہ لگ رہی ہے. را میں وہی لگے گی. دیکھیں را. میں نے را کو لمبا نہیں کیا. آواز کیوں نہیں کیا؟ کہ را کے آگے صرف الف ہے اور یہاں مد کی علامت نہیں لگی. ٹھیک ہے نا. یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. یہاں پر اصل میں ہو رہی ہے مد اصلی، اس لیے ہم اس کو ایک الف کی مقدار ادا کریں گے. لام. اب آگے چلیں. ہم نے زیادہ سے زیادہ کھینچنا نا کام کو، تاکہ یہ کل بھی ریوائز ہوگا. یہ نہیں پریشانی کرنا کہ بس کافی اتنا پڑھا دیا، اس بہت آگے. پھر ہم نے 7 days میں کیسے ختم کریں گے اس کو؟ ختم تبھی کریں گے نا زیادہ سے زیادہ کھینچیں گے اس کام کو، تبھی آگے. ابھی جو آج پڑھیں گے وہ کل بھی ہوگا، اس کی پریشانی نہیں کرنی آپ نے. اب اگلا ہے زبان کی نوک پر 3 حروف لکھے ہوئے. اس نوک کو ہم نے اب کہاں لگانی ہے؟ اس نوک کو اوپر کے دانتوں کے پیچھے لگانی ہے. یہاں سامنے کے 2 دانت جو ہے نا، اس کی بیک پر لگیں گے زبان کی نوک، اور یہاں سے ادا کریں گے تو. اس قول کو کیسے ادا کریں گے؟ پھول.
آواز ٹک کا نشان میں نے لگایا ہوا ہے، تو ہم اس کو آواز اس کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ پورا آواز سے پڑھیں گے تو اور یہاں ایک آپ کو یہ بھی سمجھاتا چلو کہ صفحہ نمبر 2 پر جو تختی آپ کے سامنے موجود ہے نا، اس میں جو بلیک باکس میں جو حروف لکھے ہوئے ہیں، وائٹ حروف ہیں، بلیک باکس ہے، تو اس میں جتنے بھی بلیک باکس والے ہیں ان تمام کو پور پڑھیں گے. یہ ایک آسانی سے آپ کو نشاندہی دے دی ہے. یہ 7 حروف ہیں، 1 2 3 4 5 6 7. ان کو ہم نے ہمیشہ کلام پاک میں جس جگہ بھی آئے گا ہم نے ان کو پور پڑھنا ہے. اور آپ نے اس کی اسی ترتیب سے خا صاد ضاد طا ظا غین قاف اسی انداز سے آپ نے یاد کرنا ہے زبان میں. ٹھیک ہے. اور یہ جو اورنج کلر میں 3 باکس بنے ہوئے ہیں اس کو ہم پڑھیں گے کبھی باریک کبھی پور. اس کا الگ سے چیپٹر ہوگا، جب اس کی باری آئے گی پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ الف کی آواز باریک کہاں ہوتی ہے، پور کہاں ہوتی ہے. اسی طرح لام کی آواز کہاں موٹی ہوگی، کہاں باریک ہوگی. اس طرح را کی آواز کہاں پور ہوگی، کہاں باریک ہوگی. یہ بیسک پوائنٹ ہوں گے اس کے جو اس چیپٹر میں سمجھا دی جائیں گے. اس کے علاوہ یہ 7 حروف تو یہ ہیں جو ہمیشہ پور ہیں، 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی باریک اور کبھی پور ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں یہ ٹوٹل بنتے ہیں 18. کتنے ہیں؟ 18. ان کی آواز ہمیشہ باریک ہوگی. کیا ہوگی؟ کہیں بھی ہم ان کو موٹا پڑھیں گے نہیں، ہوں گے باریک. یہ 3 حروف ہیں الف لام را، یہ کبھی باریک ہوں گے کبھی پور ہوں گے. کبھی پور والے پورشن میں چلاتے ہیں، کبھی یہ باریک والے پورشن میں چلاتے ہیں. یعنی کلام پاک کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں نا تو اس میں 2 حصے ضرور ہوتے ہیں، ایک آواز موٹی ایک آواز باریک. 2 چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تلاوت کے دوران، کہیں باریک ہوتے ہیں کہیں موٹے ہوتے ہیں. اور اسی طرح دوسرا مین پوائنٹ کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ قواعد و ضوابط، کس حرف کو ہم نے غنہ کرنا ہے، کہاں غنہ نہیں کرنا، کس کی آواز زیادہ لمبی کرنی ہے، کس کی کم کرنی ہے، کہاں اخفا کرنا ہے، کہاں ہم نے اپنا قلقلہ کرنا ہے. تو یہ چیزیں الگ چیپٹر میں چلی جاتی ہیں. اسے ہم کہتے ہیں قواعد و ضوابط، یعنی رولز آف ریگولیشن، جو بھی ہمارے قانون ہوں گے وہ الگ سے ہوں گے اس کے. تو بہرحال آج ہم اپنے اس تجوید کے 2 پارٹ ہم نے کیے تھے، ایک ہے پور باریک کے لحاظ سے اور ایک ہے قواعد و ضوابط کے لحاظ سے. اور اس تجوید کو ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، پور باریک کے لحاظ سے اور قواعد و ضوابط کے لحاظ سے. اب پور باریک کے لحاظ سے یہ مخارج والی بات آ جاتی ہے. ہم مخرج بھی سیکھ رہے ہیں کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے اور کیسے باریک ہو رہا ہے، کیسے پور ہو رہا ہے، یہ بھی ہم سیکھ رہے ہیں. مخارج بھی سیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم پور اور باریک کی باتیں بھی سیکھ رہے ہیں کہ کس حرف کی آواز پور ہوگی کس کی باریک ہوگی. تو یہاں آپ کی سہولت کے لیے یہ ساری سے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں کہ 7 حروف ہمیشہ پور ہوں گے، یہ 3 حروف کبھی باریک کبھی پور ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی وہ سارے کے سارے باریک ہیں. اور لاسٹ لائن میں اس کے بارے میں لکھا ہوا گیا ہے ہمیشہ باریک ہمیشہ پور، کبھی باریک کبھی پور. 3 قسمیں ہیں. پور باریک کے لحاظ سے حروف تہجی کی کتنی قسمیں؟ 3. ہمیشہ باریک ہمیشہ پور، کبھی باریک کبھی پور. ہمیشہ باریک پڑھیں، ہمیشہ باریک ہمیشہ پور، کبھی باریک کبھی پور. اب ہمیشہ باریک پور کتنے؟ 18. اور ہمیشہ پور کتنے ہیں؟ 7. اور کبھی باریک کبھی پور کتنے ہیں؟ 3. بس اتنی سی بات ہے. ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے. یہ ہمارا ایک حصہ آ گیا ایک سائڈ پر. پھر دوسرے حصہ ہے ہمارا قواعد و ضوابط والا. جب یہ 2 حصے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر ہماری تجوید بن جائے گی. تجوید انہی 2 چیزوں کا نام ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے اس حروف کو ان 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایک کو کیا ہم نے پور باریک کے لحاظ سے، دوسرا کیا قواعد و ضوابط کے لحاظ سے. آج ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں پور باریک کے لحاظ سے، قواعد و ضوابط کو ٹچ نہیں کیا. جب اس کی باری آئے گی پھر انشاءاللہ تعالیٰ اسے بھی پڑھیں گے. تو بہرحال آج آپ نے اس بات کا ذہن نشین کر لیں کہ یہ 3 حروف کہاں سے ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک سامنے کے دانتوں کے پیچھے لگاتے ہیں تب ادائیگی کرتے ہیں. پڑھیں گے تو بولنے کے لیے تو ادا ہو رہے ہیں. 3 کی جگہ ایک ہے، لیکن کیا ہے کہ ان میں سے آواز کس قسم کی ہے؟ ان 2 کی. دال کی آواز اس سے مشابہت نہیں رکھتی، تاکہ اور تو کی ملتی ہے. تو اس کے فرق کو کلیئر کرنے کے لیے تجوید نے ہمیں کیا سکھایا کہ اس کو موٹا کر دو، یہ باریک کر دو، فرق آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب اس کو پڑھیں گے تو ہمارے پاس موجود ہے. یہاں پر دیکھ لیں الف ڈلا ہوا ہے، یہاں پر مد کا نشان نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو ایک الف کی مقدار ادا کریں.
اسی طرح تا کے لیے بھی دیکھیں الف ڈلا ہوا مد کا نشان نہیں ڈلا ہوا تو اس کا تلفظ کیا ہوگا تا. اب اسی کا ویسے دال کے تلفظ ادا کریں گے لیکن یہاں پر مد ڈلی ہے دال کے اوپر. چیک کریں دال کیا پڑھا یہ ان کی ادائیگی آپ نے زبانی اپنے دماغ میں بسا لینی ہے کہ ہم نے ان حروف کو ایسے ادا کرنا ہے. تو تا پڑھتے رہیں گے مکمل ہو جائے گا. اب یہ ہے دانت, یہاں پر میں نے دانتوں کو آپس میں ملایا ہے اور یہاں پر دانتوں کو کھلا رکھا ہے. جو ملا کے ادا کریں گے وہاں 3 حروف ہیں, ایک صاد ہے, ایک سین ہے اور ایک زا ہے. اب یہاں دیکھیں کہ آواز آپس میں ملتی جلتی کس کی ہے, ایک صاد کی ملتی ہے اور ایک سین کی ملتی ہے, زا کی نہیں ملتی. زا تو الگ حرف ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب ہم نے کرنا کیا, دونوں کے فرق کو کلیئر کرنے کے لیے ہم نے پہلے والے حرف کو پر کر دینا ہے علم التجوید کے مطابق. خود سے نہیں کر رہے ہم, علم التجوید جو ہمیں بتا رہا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ صاد کی آواز کو پر کرنا ہے. تو لہٰذا جب ہم اس کو پر کریں گے تو سین سے اس کا جو اختلاف ہے سیم آواز والا وہ ختم ہو جائے گا. اب ان کی دونوں کی آواز سیم نہیں رہے گی, ایک جیسی آواز ختم ہو جائے گی. اسے پڑھیں گے صاد, سامنے کے دانتوں کو ملا کر آواز کو پورا ادائیگی کریں گے. صاد دانتوں کو ملانا. 3 حروفوں میں دانت ملیں گے اور 3 حروفوں میں دانت کھل جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہم اس وقت جو پڑھ رہے ہیں دانتوں کو ملا کے پڑھیں گے. صاد صفحہ نمبر 1 پر پیکس وغیرہ بنی ہوئی ہے, وہاں پر بھی تلفظ شو ہو رہا ہے کہ دانت آپس میں ملے ہوئے ہیں. تو ہم کیا پڑھیں گے, صاد سین زا. یہ 3 حروف ادائیگی کریں ہم. صاد پڑھیں, صاد ہاں, سین زا. زا, شاباش. جی آپ پڑھیں. صاد سین زا. 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 جی آپ ادائیگی کریں. صاد موٹا. صاد. صاد شاباش. سین, سین ہاں ٹھیک ہے. زا. 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 ٹھیک ہے, شاباش. ہاں جی کیا پڑھیں گے, صاد سین زا. پڑھیں 3 حروف. صاد شاباش, سین شاباش, زا. ویری نائس. جی آپ پڑھیں. آپ صاد سین زا. 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 شاباش. صاد سین زا. پڑھیں. صاد سین زا. جی آپ پڑھیں. لاسٹ والے آپ پڑھیں. پڑھیں صاد پڑھیں. ہاں آواز نکالیں گے نکلے گی. صاد پڑھیں. پڑھیں کچھ ہوتا ہے اس میں شرم کی بات ہی نہیں. پڑھیں آواز نکالیں. آپ پڑھیں. صاد سین زا. زا. اچھا جی, اب یہ تو تھے ہمارے 3 حروف جس میں ہم نے دانتوں کو آپس میں ملایا. اب 3 حروف وہ ہیں جس میں ہم نے دانتوں کو کھولا رکھنا ہے. ٹھیک ہے, کھلا معمولی سا, چاہے معمولی سا بال برابر ہی چاہے کھلا رہے, ہلکا سا ملانا نہیں ہے, بس کھلا رکھنا معمولی سا. پھر 3 حروف ادا کریں گے.
कितने उर्फ अदा करेंगे? 3। अच्छा, उनमें 3 उर्फों में से आवाज किस किस की मिलती है? ज़ा की और ज़ाल की, ऐसे ही ना। तो अब हमें इल्म तजवीद ने क्या कहा जी, ज़ा की आवाज को हमने पुर पढ़ना है और ज़ाल की आवाज को बारीक करना है, तो लिहाजा दोनों को फर्क वाज़ेह हो जाएगा। अब हमने दांतों को मिलाना नहीं है, खुला रखना आपस में, मामूली सा खुला रख के फिर लफ्ज कहेंगे। जब हम लफ्ज कहेंगे ना तो ये अपने आप और खुलेगा। पहले मामूली सा खुला रखे, लफ्ज कहेंगे तो और मजीद खुल जाएगा। खुलने दो, और खुल जाए तो अच्छी बात है। मिलाना नहीं है, आपको मैंने बिल्कुल शॉर्टकट इसका साउंड बताया, वरना इसका जो साउंड है जो तजवीद इल्म तजवीद में लिखा है वो बड़ा डिफिकल्ट लिखा हुआ है। जुबान की नोक ऊपर के दांतों के किनारे के करीब हो, इस तरह हो, मुंह खुला हो, जुबान ऐसी हो, फिर इसकी अदायगी होगी। ये सिंपल सा आसान सा तरीका है कि मुंह को खुला रख के मैंने इस पर प्रैक्टिस की है, देखा है कि बस दांत खुले रख के लफ्ज को खुद ब खुद जुबान अपने आप उस मकाम पर पहुंच जाती है। कहने की सुनने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपने दांतों को आपस में मिलाना नहीं, बस इसका तलफ्फुज़ खुद ब खुद अदा होगा। यहीं से है हमारे पास सफा नंबर 2 पर हमें बता रहा है कि यहाँ पर हमने क्या करनी है, मद। ये देखिए यहाँ पर मद मौजूद है जाल पर, तो इसलिए हमने जाल की आवाज को बड़ा किया और ज़ा की आवाज को हमने एक अलिफ खींच कर अदा की है, यहाँ मद नहीं किया है, ठीक है ना। और इसी तरह सा है तो यहाँ पर भी हमने मद ज्यादा लंबी नहीं करनी बल्कि एक अलिफ की मिक़दार अदा कर रहे हैं, ठीक है ना। पढ़े ऐसा महसूस होता है जैसे ये जाल ये राल कह रहा होता, वो ऐसा महसूस सुनने वालों को लगता है, लेकिन वो जाल और चीज है, ये जाल और है। जब इसको बारीक अंदाज में दांतों को खुला करके पढ़ेंगे तो महसूस ऐसी होता सुनने वाले को, लेकिन पढ़ने वाला समझ रहा होता कि मैंने जाल पढ़ा, राल नहीं कहा। पढ़ेंगे तहजीब में ये जो 7 रूफ है ना, इसी में जरा थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है। बाकी जो सारे बारीक वाले वो तो है आसानी से बारीक अदा कर देंगे। और अलिफ लाम रा इसमें भी कोई मुश्किल पेश इंशाअल्लाह ताला नहीं आएगी। आपको इसका भी तलफ्फुज़ आसानी से सिखा दूंगा, बता दूंगा कि किस तरीके से इनकी हमने कहाँ इनको बारीक पढ़ना है, कहाँ इन्हें फुल पढ़ना है। तो इसकी अदायगी के लिए आप याद रखिएगा कि दांतों को खोल कर 3 रूफ अदा होते हैं। कितने अदा होते हैं? 3। कौन कौन से? यहाँ पे लिखा यहाँ पे भी है आपके पास, ये जो खुले हुए उसको अदा करें। सा सिंपल सा आसान सा लफ्ज़ है। यहाँ तक समझ आ गई ना आपको? ये 3 उरूफ वो हैं जिसे हम दांतों को बंद करके पढ़ेंगे और 3 उरूफ वो हैं जिसमें हमने दांतों को खुला करके पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें जब 2 उरूफ, अमूमन 2 उरूफ ऐसे आ रहे हैं जिनकी आवाज उर्दू एतबार से, अरबी एतबार से नहीं, उर्दू के एतबार से आवाज सेम नजर आ रही है आवाज, लेकिन जब हम इसका तलफ्फुज़ अदा करते हैं इल्म तजवीद के मुताबिक तो वहां हमें ये रियायत मिल रही है, हमें बताया जा रहा है कि हमने इसमें से एक हर्फ को पुर कर देना है। जब हम उसको पुर करते हैं तो दूसरा बारीक हो जाता है, तो दोनों में फर्क वाज़ेह हो जाता है। तो लिहाजा हमने इसकी अदायगी में इस बात को ज़हन नशीन कर लेना है कि 3 उरूफ वो हैं जिन्हें हम दांतों को, सामने के दांत आपस में मिलाएंगे तो फिर ये 3 उरूफ अदा होंगे और दांतों को खोल अदा करेंगे तो ज़ा, ज़ाल और सा अदा होगा।
اب آ جاتے ہیں ہمارے پاس کل 4 حروف جنہیں ہم کہتے ہیں حروف شفوی، یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے. اب ہونٹ حرکت کریں گے آپس میں تو تب یہ حروف ادا ہوں گے. تو ایک ہے با. جیسے ہم عام روٹین میں ہمارے ہونٹ لپس بند ہوتے ہیں نا، بس ایسے کھول دو با. کوئی ہونٹوں کو چینج نہیں کرنا، سمپل جیسے بند ہے نا ایسے کھول دو با با. یہ تو ہے اس کا تلفظ. اور میم کے لیے آپ نے تھوڑی سی کیئر کرنی ہے. وہ کیا ہے کہ باہر کی خشکی والی جگہوں کو آپس میں ملانا ہوگا. یہاں ذرا تھوڑی سی کیئر کرنی ہوگی. آپ نے باہر کی ہونٹوں کی خشکی والے حصے کو آپس میں ملانا ہوگا. اسے زیادہ موو بھی نہیں کرنا. ایسے میم ایسے پڑھیں تو عجیب سا ہو جائے گا. نہیں، کلام پاک حسین ہے اور اس نے حسن بہت ہی حسین انداز ہمیں بیان کیا ہے. تو ہم نے اپنے منہ کی شیپ کو بگاڑنا نہیں، لپس کی باہر کی خشکی کو ملانا ہے. میم. جب ہم میم کے تلفظ کو پڑھتے ہیں نا میم کو، تو اس میں 2 میم ہو جاتی ہیں، ایک شروع میں اور ایک لاسٹ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. میم کیا حرف پڑھتے وقت 2 میم استعمال ہو رہی ہے، ایک شروع میں اور ایک آخر میں. تو پتہ یہ چلا کہ دونوں مرتبہ ہم نے ہونٹوں کی خشکی ملانی ہے. میم. اگلا حرف ہے ہمارے پاس ہے فا. اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ یہ اوپر کے 2 دانت نچلے ہونٹ کی تلی پر خود بخود لگتے ہیں. آپ سمپل کہیں نا فا خود بخود لگتے ہیں نیچے آ کر، اور بغیر دانت لگے یہ حرف ادا ہوتا ہی نہیں ہے. قدرتی طور پر آپ اپنے آپ یہ حرف ادا ہوتا ہے. فا فا. اب ہمارے پاس جیسے ہم نے میم میں تھوڑی سی احتیاط کی تھی نا اس میم کے حرف میں، اس طرح ہم نے اس میں بھی احتیاط کرنی ہے. یہ ہے واو. عموماً لوگ پڑھتے سے واو، دان نیچے لگاتے ہیں فا کی طرح، واو ایسے پڑھتے ہیں. تو ہم نے ایسا نہیں کرنا. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا یہ واو وہ حرف ہے پوری حروف تہجی میں سے جس میں ہونٹوں کی گلائی ہوتی ہے. اب یہ جب ہم اسے واو کہیں گے تو واو میں کتنی واو استعمال ہوئی؟ 2. تو 2 مرتبہ ہونٹوں کی گلائی ہوگی. واو واو کرنے کی ضرورت ہے. اور میم میں یہ با اور فا تو اپنے آپ خود بخود ایزیلی ادا ہو رہا ہے. یہ تھی جناب آج کے ہمارے حروف تہجی. الف سے لے کر یا تک تمام حروف کی ہم نے پریکٹس بھی کی، پڑھا بھی، سمجھا بھی. اور انشاءاللہ العزیز آگے جو ہم اگلے چیپٹر کی طرف جائیں گے پھر ہمارے لیے بہت سہولت یہاں پر ہو جائے گی. اب جیسے کہ یہاں پر میں نے ان حروف کی آپ کو پہچان کرائی ہے، اگر ہم ان کو اس طریقے سے پڑھیں گے، ان کے اوپر زبر ڈال دیں تو اب ان کے آواز جو ہے وہ ہم وزن ہو جائیں گے. اب یہ حمزہ جب ہم نے کہا حمزہ تو آخر میں ہے آتی ہے. حمزہ کیا ہے نا آخر میں ہا کا لفظ آتا ہے، اور پھر ہا میں آخر میں ہوتا ہے الف. جب ہم زبر ڈال دیں گے تو زبر آواز دیتا ہے الف کی. زبر کس کی آواز دیتا ہے؟ الف کی. تو اب زبر ڈالنے سے سب کے آگے آواز الف کی آئے گی. اب عین ختم ہو گیا، عین زبر آ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. زبر آواز الف کی دیتا ہے. تو لہذا جب ہم ان کو حرکات سے پڑھیں گے پھر ہماری پریکٹس اچھی ہو جائے گی. اب دیکھیے یہ کیا ہے؟ آ ہا. شروع کلک سے حمزہ پڑھتا ہے نا، تو یہ حمزہ زبر آ اور ہا زبر ہا، کیا بنا؟ آ ہا آ ہا آ ہا. اور یہ عین زبر آ اور ہا زبر ہا. اب گئے آ ہا آ ہا آ ہا. اب یہ حرف ادا ہو رہا ہے آ اور ہا. اب حرف ادا ہو رہا ہے. جب ہم عین کہتے ہیں پھر لفظ بن رہا تھا پورا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ جب 2 یا 2 سے زیادہ حروف آپس میں ملتے ہیں تو الفاظ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لفظ بن جاتے ہیں. 2 یا 2 سے زیادہ حروف آپس میں ملے تو لفظ بنتے ہیں، اور پھر 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ ہوں، لفظ ہوں تو پھر وہ الفاظ بن جاتے ہیں. تو لہٰذا اب ہم اس کو کیا کریں گے؟
زبر کے ساتھ پڑھیں گے آ ہا، اور یہ زبر کے ساتھ اسے کیا بنے غا خا، زبر سے پیش کو آواز لمبی نہیں کرتے، بہت شارٹ کٹ پڑھتے ہیں جلدی سے، غا خا غا خا۔ اس میں سے ہم نے کتنے حروف کو پر کیا؟ 2 کو، ان کے اوپر کیا نا آواز موٹی، ان 2 میں ہوئی ہے، ان 4 میں باریک آواز رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ان 2 میں آواز کو موٹا کیا نے غا خا، اور اس میں یہاں پر اس کو پر پڑھیں گے اسے باریک قا کا، پہلے کی پڑھے قا، موٹی آواز سے پڑھے نا قا، اب باریک کا، فرق آ گیا نا، یہ چیز ہے۔ اب اسی طرح یہ زبان کی کربٹ سے ادا کریں گے، یہ جو ترتیب ہے یہاں سے لے کر اور یہاں تک کی جو ترتیب ہے یہاں تک، یہ 1 2 3 4 5، یہ 5 لائنز جو ہیں یہ وہ ترتیب ہے جو ہماری مخارج کی تھی، جو ہم نے ایک جگہ سے چیزیں پڑھی ہیں، جو ایک باکس میں تھے، 2 حروف ایک سائڈ پر تھے، 2 درمیان سے تھے، 2 آخر میں تھے، اس کے بعد یہ 2 پیچھے حروف ہیں، تو جو حروف ہم نے یہاں پر مخارج کی ترتیب سے ادا کیے ہیں وہ ہم نے یہاں پر 4 لائنوں میں اس سے کمپلیٹ کیا ہے۔ تو اس کی ادائیگی اسی انداز سے کریں گے، پہلے ہم نے حروف کو جب ادائیگی کی تھی وہ الفاظ بن گئے تھے، ٹھیک ہے نا، اب ہم حروف یہ ادا کر رہے ہیں قا کا، اب زبانی کربٹ سے قا زبر دعا ہو گیا نا قا، اور اسی طرح یہ زبان کا سینٹر اوپر کے تاجر کے ساتھ لگائیں گے جا شا شا، ایسے ہی پڑھیں گے نا جا شا، سینٹر اوپر لگانا ہے شا شا۔ اب اسی طرح یہاں زبان کے لوگ اوپر کے تالوں کی باؤنڈری پر خود بخود رکھتی ہے لا نا رو۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم نے تو یہ پڑھا تھا کہ الف لام را کبھی باریک ہوتے ہیں کبھی پر، تو آپ نے رو کو موٹا رو کیوں کیا؟ باریک بھی ہو سکتا تھا۔ یہ یاد رکھنا، جب اس کا ایک موٹا سا قانون سمجھا دیتا ہوں راہ کے بارے میں، راہ کی اوپر حرکت ہو تو پر ہوتی ہے آواز، راہ کے نیچے حرکت ہو تو باریک ہوتی ہے، یہ اس کا ایک چھوٹا سا فارمولا یاد رکھنا۔ راہ کے اوپر جب بھی حرکت نظر آئے گی تو آواز موٹی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، اور نیچے ہو تو آواز باریک، اس لیے ہم نے اس راہ کو موٹا کیا رو، پر کرنے کی وجہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ لام کو ہم نے باریک کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ لفظ اللہ میں جو لام آئے گا نا، اللہ جب ہم اللہ لکھتے ہیں نا، جیسے کہ اللہ لکھا ہوا ہے، تو یہ جو لام ہے یہ پر باریک ہوتا ہے، باقی لام جہاں پر بھی آئے گا وہ باریک ہوگا، لام جہاں بھی آئے گا، جیسے کہ عادل لام آ گیا عادل میں، غافل لام آ گیا نا، تو ان الذین لام آ گیا، تو یہ لام باریک ہے سارے کے سارے، جہاں اللہ کا لفظ آئے گا نا تو وہاں وہ لام پر باریک وہاں ہوتا ہے، یہ باقی ہر جگہ پر باریک نہیں ہوتا، صرف لفظ اللہ میں ہوگا، جیسے کہ بسم اللہ میں یہ لام ہے، اب یہ لام جب لفظ اللہ میں لام آئے گا تو یاد رکھیے گا اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، لفظ اللہ میں جب لام آ جائے کہیں بھی ہمیں اللہ لکھا نظر آ گیا تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس اللہ سے پہلے والے حرف کو دیکھنا ہے کہ آیا کہ اس کے اوپر حرکت ہے یا نیچے ہے، اگر نیچے ہے تو باریک پڑھیں گے، اوپر ہے تو پر پڑھ دیں گے۔ اب یہ بسم اللہ میں لام باریک ہو جائے گا، بسم اللہ ہی، بسم اللہ لام باریک ہو گیا، میں نے لام کو بسم اللہ ہی نہیں بسم اللہ ہی، اب یہ سمجھ آئیے نا بات کہ لفظ اللہ میں لام پر باریک ہوتا ہے، باقی ہر جگہ باریک ہوتا ہے، باقی ہر جگہ باریک ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں تو لفظ اللہ تو نہیں لکھا ہوا نا، اس لیے ہم اس کو باریکی ادا کریں گے، لا نا رو، لا نا رو۔ اب یہ 3 حروف وراجے ہمارے پاس، یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک کو، یہ 3 حروف ہیں، زبان کی نوک کو سامنے کے دانتوں کے پیچھے لگا کے ادا کرتے ہیں۔ اب تینوں میں سے آواز ان 2 کی سیم ہے، تو کیا کریں گے؟ تو کی آواز کو کیا کر دیں گے؟ پر، تو تا دا، تو تا دا، وہی لگ رہی ہے، زبان کا سٹائل وہی ہے، زبان کی نوک دانتوں کے پیچھے لگے گی، تو تا دا دا، تو تا دا، فرق آ گیا تینوں کی؟ اچھا جی، اب ہمارے پاس بھی 3 حروف ہیں جن کے لیے ہم نے دانتوں کے کیا کرنا ہے؟ کھولنا ہے یا بند کرنا ہے؟ بند کرنا ہے۔
اب پڑھیں گے سو آواز پورا ادا کریں گے سو حرف مستعلیل سے سو سو یہ کیا ہے سا سا یہ کیا ہے زا اب تینوں حروف سننا ہے سو سا زا سو سا زا سو سا زا سو سا زا اب یہ تینوں حروف ہمارے پاس موجود ہیں یہ اس کے لیے دانتوں کو کھول دینا ہے بندی کرنا کھلا رکھ کے پڑھنا اب کھلا رکھ کے پڑھیں گے تو دونوں میں سے ان دو کی آواز سیم نظر آتی ہے اردو اعتبار سے عربی نہیں عربی اعتبار سے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اس میں آواز کو کیا کرنا ہے پور پڑھیں گے رو رو اب اسے باریک ایسے سا تینوں میں دانت کھولنے ہیں لیکن اس کے پڑھتے وقت ہم نے آواز کو موٹا کرنا ہے رو لا سا اب یہ ہمارے پاس ہے حروف شفوی با میم فا واو اپنے با جیسے ہونٹ بند ایسے بول دو با اب خشکی ما اب دانت اپنے آپ نیچے لگیں گے فا ہونٹ بول وا اسے وا نہیں کہنا وا کہیں گے غلط ہو جائے وا ہونٹ بول وا 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 اب یہ ہمارے پاس 5 لائنز تھی جس میں ہم نے ان حروف کی پہچان کی کہ اب ان تمام حروف کا جو آخر میں جو حرف آ رہا تھا وہ الف کا ساؤنڈ دے رہا تھا زبر الف کی آواز دیتا ہے ٹھیک ہے نا اور زیر سے پڑھیں گے تو یا کی آواز دے گا پیش سے پڑھیں گے تو واو کی آواز دے گا جیسا کہ آپ دیکھیں یہ لفظ اردو میں اگر لکھا ہو تو ہم سے با کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اسی طرح اگر اس با کی بزبر آئے تو یہ بھی ہمارا کیا ہے با ٹھیک ہے نا اب اسی طرح یہ کیا ہے لفظ بو ہے اور اگر اس با کے اوپر پیش آ جائے تو کیا کہیں گے بو اسی طرح یہ لفظ کیا ہے بی ہے اور اس با کے نیچے زیر آ جائے تو کیا ہوگا بی ٹھیک ہے نا تو پتہ یہ چلا کہ زیر آواز دیتا ہے یا کی اور پیش دیتا ہے واو کی زبر دیتا ہے الف کی تو اب ہم نے ان تمام حروف کو ہم وزن کیا کیا ہم وزن ایک ہی وزن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی مارکیٹ میں اس قاعدے اویلیبل ہے ابتدائی کتابچے اس میں یہ چیز شامل نہیں ہے انہوں نے سین کہیں آ رہا صاد کہیں آ رہا ترتیب کے مطابق انہوں نے بچے کو اس طرح پڑھایا اور آگے چالو کر دیا کیونکہ اس میں کھپت ہوتی ہے محنت ہوتی ہے تین حروف ہمیں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں دیکھیں جیسے صاد ہے سین ہے سا ہے جب ہم ان تینوں کو ایک باکس میں ڈال دیں اور حرکتیں ڈال دیں پھر ان کا مزہ آتا ہے پڑھانے کا پڑھانے والے کو بھی مزہ آئے گا کہ پڑھایا کیسے جاتا ہے اور پڑھنے والے کو بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی وہ کبھی مار نہیں کھائے گا اب ان تین حروف کو جب ہم ایک باکس میں ڈال دیتے ہیں اب پڑھانے والے پر وقتہ پڑ جاتا ہے کہ میں اس کی دماغ خوری کرے کون اس کے ساتھ جب یہ مختلف جگہ پہ آ رہا تھا سواد تھا کہیں سین تھا آخر میں نور آ رہا تھا کہیں سا جب ہم نے پڑھا تو آخر میں الف آ رہا تھا تو اس کو سہولت تھی پڑھانے والے کو ترتیب کے مطابق دیکھیں نا یہاں سا ہے پھر یہاں پر سین آ گیا اور اس کے بعد یہاں پر سواد آ گیا اس نے مختلف جگہ پہ پڑھایا بچے نے کہا ٹھیک ہے جی شکلیں مختلف ہے سین ہے سواد ہے سا ہے اس نے ایسے پڑھ دیا اور وہ پھر اسی طرح سلسلہ چلا آیا اور آج ہم لوگ اسی وجہ سے پریشان ہیں ہمیں فرق ہی نہیں آتا پتہ ہی نہیں کہ سواد کیا ہے سین کیا ہے سا کیا ہے تو آج ہم نے اس کو اسی انداز سے پڑھا کہ تاکہ ہمیں ان کے فرق کو کلیئر ہو جائے ہمیں سمجھ میں آ جائے تو اس قاعدے کی خوبی بھی یہی ہے کہ اس میں سیم الفاظ والے جو حروف جو اردو اعتبار سے آواز آپس میں سیم نظر آتی ہے اس کو ایک ہی باکس میں ڈال کر ہم وزن کر کر پڑھایا جا رہا ہے تاکہ پڑھنے والے کو اس کی سمجھ آ جائے اور وہ آئندہ کبھی بھی غلطی نہ کرے تو یہاں پر پہلی جو 5 لائنیں تھی آپ کے پاس ایک دیکھیں اپنا صفحہ کھولا چاہے کھولیں صفحہ نمبر 4 پر دیکھیں یا آج ہم جو تختی پڑھ رہے ہیں صفحہ نمبر 4 کی پڑھ رہے ہیں صفحہ نمبر 4 پر لائنیں ہیں 5 پہلی 5 لائنوں میں تمام کے تمام حروف جو لکھے ہوئے ہیں وہ سارے ترتیب ہے مخارج کی ترتیب ہے جہاں جہاں سے میں حروف ادا کیے اس کے بعد جو 3 لائنیں ہیں جو میں نے اس کو کلر اسکیم دی ہوئی ہے کہ 3 لائنیں کون سی ہیں یہ وہ لائنز ہیں جس میں ہم نے ایک ایک حرف کا آپس میں کمبینیشن کیا ہے آواز کو کلر کرنے کے لیے کیونکہ ہم الف کی آواز جو ہے وہ عین سے مشابہت رکھتی ہے جیسے کہ الف پر کوئی حرکت آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے حمزہ تو یہ حمزہ ہے یہ الف نہیں ہے الف کو الف تب کہتے ہیں جب وہ بالکل اکیلا ہو تنہا ہو جیسے یہ الف ہے یہ الف ہے الف سے پہلے زبر ہے اب الف پڑھنے میں آ رہا ہے اور جس وقت الف پر کوئی حرکت آ جائے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں الف نہیں کہتے
تو حمزہ کی آواز کا ہم نے کمبینیشن کیا، مقابلہ کیا کس سے؟ عین کے ساتھ. اب یہ ڈفرینس کلیئر کرنا ہے کہ آیا کہ اس کا ساؤنڈ کیا ہوگا اور اس کا کیا ہوگا. اب اسے پڑھیں گے آ اور یہ ہوگا آ. یہ شروع کے الگ سے آ، حمزہ کے بعد جہاں سے نکلتے ہیں نا آ، اور یہ عین یہاں سے آ. یہ فرق کرنا ہے آ. فرق آ گیا نا. اب اسی طرح یہ ہاں شروع کے الگ سے ہے اور یہ درمیان کے الگ سے ہے. ہاں 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 ہاں. اب یہ قاف بالکل کنارے سے ادا ہو رہا ہے اور یہ کاف کنارے سے تھوڑا سا ہٹ کر ادا ہو رہا ہے. کا. اب آئیے یہاں پر تو کا کمبینیشن کیا تا کے ساتھ، ان دو کی آواز ملتی ہے. یعنی پوری تختی میں الف سے لے کر یہاں تک تمام حروف میں وہ الفاظ چنے گئے ہیں جن کی آواز آپس میں ملتی ہے اردو اعتبار سے. تو ہم نے عربی میں اس کو فرق کو واضح کرنا ہے، تو لہٰذا یہاں پر تو کی آواز تا سے ملتی ہے اور کسی اور سے نہیں ملتی. تو اس کے فرق کو تجوید، علم تجوید ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اس حرف کو پر کرنا ہے. جب ہم اسے پر ادا کریں گے، دونوں کا مخرج تو ایک ہی ہے، زبان کی نوک سامنے کے دانتوں کے پیچھے لگتی ہے، تو اس کو ہم نے پر ادا کرنا ہے. تو اب یہی سے تا. فرق آ گیا. اب یہاں سے دیکھیں دوت کے اوپر زبر ہے، اب اس کو ادا کریں دو، زبان کی کربٹ سے ادا کریں تو. اور یہ کیا ہے دا. فرق آ گیا. اور اگر یہ غاد ہوتا تو پھر غین زبر غا اور غا ہو جاتا. اگر یہ زواد ہوتا تو زو، اور یہ دانت ہم نے کھول کے پڑھا تھا نا زو، پر پڑھا تھا زو، تو سیم ہو جاتا. اس لیے یہاں اس باکس کے اندر آپ کہیں گے بھی اس کا اس کا جو مقابلہ تھا دود کا دال سے ہے، غین اور زو سے تو ہے ہی نہیں. لیکن سمجھانے کی غرض سے ایک ہی باکس میں 4 حروف لکھے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ غاد نہیں ہے. اس مقصد کے تحت یہاں پر 4 حروف ڈالے، اور یہاں پر زواد اس لیے ڈالا ہے، کچھ لوگ اسے زواد پڑھتے ہیں تو ان کو پتہ چل جائے یہ زود نہیں ہے، یہ زود نہیں ہے بلکہ دود ہے. تو اب ادا کریں گے اس کا مقابلہ حقیقت میں دال کے ساتھ ہے. بو. اب کربٹ زبان کی نوک کو دانتوں کے پیچھے لگانے دا. فرق آ گیا. اب اسے یہ کیا ہے غو، اور یہ دانت کھول کر زو. یہ 2 حروف تو ان سے لنک رکھتے نہیں ہیں، ان کا تو ان سے تعلق ہی نہیں ہے. صرف اور صرف سمجھانے کی غرض سے یہاں پر یہ 2 حروف ڈالے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ غاد اور زواد کہتے ہیں اس اعتبار سے. اب آگے ہمارے پاس سواد کا ہم نے دیکھیے دانتوں کو بند کر کے ادا کیا تھا سواد اور سین ایسی طرح، لیکن زا یہاں پر موجود تھا تو ہم نے یہاں کیا کیا، ہم نے سواد اور سین اور یہاں پر سا کو لے لیا. سا یہاں جو موجود تھا دانتوں کو کھول کر ادا کر رہے تھے، وہاں سے سا کو نکالا اس جگہ ڈال دیا، اور یہاں کا جو زا تھا اس کو یہاں ڈال دیا، کیونکہ یہ زا کی آواز زوا کے ساتھ اور زال کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے، اس لیے یہاں پر اس کو شامل کیا گیا ہے تاکہ ہم تینوں کا فرق واضح کر سکیں. اب اس کو ادائیگی کریں گے سو سو علی سا ادا کھول کر سا سو 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 سا علی دانت کھول کر ہے سا. ہاں ٹھیک ہے نا. اصل ایشو ان 2 کا ہے، یہ دانت بند کر کے ادا کریں گے نا تو پہلے تو پر کرنا سو سا. اب تیسرا جو حرف ہے یہ کہاں سے آیا؟ دانت کھلے میں سے آیا، بند میں سے نہیں ہے. کھول کے پڑھیں گے سا. اب آگے ہاتھ رکھے نا ہوا باہر آتی ہے سا سا. آگے ہاتھ رکھ کے دیکھیں ہوا آتی ہے باہر سا سا. آگے نا دانت کھول کے پڑھے سا. اب یہ دیکھیے اسی طرح جیسے ہم نے اس کا ادائی کیے، اسی طرح یہاں ادا کریں گے زا اور زال. یہ دانتوں کو کھول کر ہے اور زا کیسے ہے؟ دانتوں کو بند کر. یہ دیکھیں زا بند کر کے آیا، یہاں سے آیا، ٹھیک ہے نا. اب اس کی ادائیگی کریں گے زو زو زا زا زو دانت کھول کے موٹا زو زو. اب یہی سے باری لا. اب دانت بند کر دو زا. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. یا